हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसान का डर सबसे गहरा कब होता है? जब वो इस अंधे खेल में फंसता है जिसे हम काला जादू कहते हैं। काला जादू सिर्फ एक वहम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो दुनिया में आज भी जिंदा है। किसी की नफ़रत अगर तावीज़ बन जाए या फिर किसी की जलन उन मंत्रों में बदल जाए तो वो जादू इंसान की रूह को भी कैद कर लेता है। दोस्तों, आज की ये स्टोरी काला जादू पर बेस्ड है। ये स्टोरी हमारे साथ रूबी ने शेयर की है। स्टोरी बहुत ही ख़तरनाक है। ये स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए ताकि आप स्टोरी को एंजॉय कर सकें। आप ही मेरी शादी जहाँ हुई थी वो जगह मेरे मायके से काफ़ी दूर है। लगभग 4-5 घंटे का सफ़र लगता है और फिर सवारी का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का गांव काफ़ी इंटीरियर इलाके में था। इसलिए शादी के बाद ही से मैं अपनी फैमिली से बहुत अलग हो गई थी। मेरी अपने घर वालों से सिर्फ फ़ोन पर ही बात हो पाती थी। कभी कभार ही मेरा वहाँ जाना हो पाता था। हालांकि हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे थे, खुश अखलाक भी थे और इनका बहुत ही अच्छा सा बिजनेस था। मुझे अपने ससुराल में रहते हुए किसी तरह की या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे 2 बेटे थे। अभी मेरे बड़े बेटे की उम्र 6 साल थी और छोटा बेटा अभी गोद में ही था। हम 4 लोगों की बहुत ही हंसती खेलती दुनिया थी। मैंने अपने बेटे का एडमिशन पास के ही एक अच्छे से स्कूल में करा दिया था। हस्बैंड ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे। घर में कोई और था ही नहीं, बस ले देकर हम 4 लोग ही थे। एक दिन मेरे हस्बैंड अपने साथ एक मर्द और एक खातून को लेकर आए। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये मेरे दोस्त हैं और उन खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये इनकी बीवी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये लोग कुछ दिन हमारे साथ हमारे यहाँ रहेंगे। ये हमारे मेहमान हैं, आप इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। मैंने भी बोला ठीक है, और एक ऊपर वाला कमरा जो खाली पड़ा था उनके रहने के लिए तैयार करा दिया। अभी रात का खाना हम सब ने साथ में खाया। खाना खाने के बाद जब मेरे मियाँ ज़रा फारिग हुए तो मैं अपने हस्बैंड से पूछने लगी कि ये कौन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर अपने दोस्तों का घर में जिक्र करते रहते थे, तो मैं उनके नाम से वाकिफ़ थी और उनमें से कुछ का तो घर पर आना जाना भी था। लेकिन इनका तो ना मैंने नाम ही आज तक सुना था और ना ही मैंने इन्हें देखा था। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि बिज़नेस के सिलसिले में उनका नए नए लोगों से मिलना होता रहता है। ये मेरे नए दोस्त हैं जो बिज़नेस में हमारे साथ जुड़े हैं। तब मैंने इनसे पूछा, और ये खातून कौन है, क्योंकि वो खातून देखने में बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये इनकी बीवी हैं और आप ज़्यादा परेशान ना हो, ये बस कुछ ही दिन हम लोगों के साथ रहेंगे क्योंकि हमें साथ में कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है। ये कहकर वो हंसते हुए बाहर चले गए। मेरे इतने सारे सवालात सुनकर मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे थे। आप ही वैसे तो मैं मेहमानों से बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मुझे लोगों से घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें देखकर हमें नेगेटिविटी का एहसास होता है। वो खातून बिल्कुल ऐसी ही थी। वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल दिखाई दे रही थी। उनके बाल ब्राउन कलर में रंगे हुए थे और नेल्स पर उन्होंने ब्लैक कलर की नेल पेंट लगा रखी थी। डार्क मरून कलर की लिपस्टिक उन्होंने होंठों पर लगाई हुई थी। उनको देखकर बिल्कुल एक वैम्प का सा एहसास हो रहा था। और उनके हस्बैंड तो उनके शौहर लग ही नहीं रहे थे। हस्बैंड बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन थे। मैं सोच रही थी भला ऐसा भी कॉम्बिनेशन कहीं होता है। खैर, बस कुछ ही दिनों की बात थी, इसलिए मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। हालांकि जब मैं उन खातून से बात कर रही थी तब वो बहुत ही कम लफ्ज़ों में जवाब दे रही थी। मुझसे बात करने में वो ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। मैंने भी सोचा कि हो सकता है बाहर की हैं तो अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। नेक्स्ट डे मेरे शौहर को इन लोगों के साथ एक बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना था। मैंने देखा कि वो मोहतरमा सुबह से ही तैयार बैठी थी। खैर, मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और उन लोगों को रवाना किया, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बेटे को भी स्कूल भेजना था।
ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں شام کی تیاری میں لگ گئی، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے کلائنٹ ہیں، ان کی خاطر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں شام کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ دوپہر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ان خاتون کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ ان خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح اکیلا دیکھ کر میں حیران تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ سے کہا، ان کے شوہر کہاں ہیں؟ تب میرے ہسبینڈ کہنے لگے، ان کی فیملی میں کوئی ارجنٹ کام آ گیا ہے، اس لیے انہیں جانا پڑا، ابھی فی الحال ان کی غیر موجودگی میں یہی ساری میٹنگز اٹینڈ کریں گی۔ میں یہ بات سن کر اپنے ہسبینڈ کو گھورنے لگی۔ میں نے بولا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ میاں اکیلی بیوی کو کسی کے بھی ساتھ چھوڑ کر چلا جائے۔ تب میرے ہسبینڈ مجھ سے کہنے لگے، ارے یہ لوگ بدلتے زمانے کے اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ خیر میں نے یہ سب برداشت کیا۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون فریج کا گیٹ کھولے ہوئے کھڑی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ تو مجھے دیکھ کر وہ جھینپ گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے پانی چاہیے تھا، میں نے پی لیا ہے۔ اس کے بعد میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور وہ وہیں میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں ان کے اس بدلاؤ پر حیران تھی کہ آج یہ مجھ سے باتیں کیسے کر رہی ہیں۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ کچن میں آج کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ حالانکہ میں صفائی کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن آج یہ اسمیل کیسی تھی؟ رات کا کھانا کھا کر جب سب لوگ اپنے روم میں چلے گئے تب میرے بیٹے نے اپنی آئس کریم کے لیے فریج کھولا۔ اس وقت فریج میں اتنی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ اس نے فوراً فریج بند کر دیا اور دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ فریج میں بہت ہی گندی اسمیل آ رہی ہے۔ میں فوراً کچن میں گئی اور جب میں نے فریج کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ فریج میں ایک سائیڈ میں ایک سڑا ہوا گوشت کا پیکٹ رکھا تھا اور اس میں سے بہت ہی خطرناک بدبو آ رہی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ آج کچن میں اتنی بدبو کیوں آ رہی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ گوشت کا یہ پیکٹ آیا کہاں سے۔ میں نے جب اپنے ہسبینڈ کو اس بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ میں لایا ہوں گا اور تم فریج میں رکھ کر بھول گئی ہو۔ میں حیران تھی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ خیر میں نے سوچا کہ میری ہی غلطی ہوگی۔ اس رات جب میں سو رہی تھی تب میں بہت ہی زیادہ بے چین تھی۔ گھر میں یوں اس طرح سڑا ہوا گوشت نکلنا مجھے بہت ڈرا گیا تھا۔ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی اور پھر جو میں نے خواب میں دیکھا وہ بہت ہی وحشتناک تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی خاتون جو ہمارے گھر میں رہ رہی تھیں کچھ عجیب سے اشارے کر میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا رہی ہیں، اور جب وہ ان کے پاس جاتا ہے تو اچانک انہوں نے اسے اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ خواب اتنا ڈرانے والا تھا کہ میں فوراً چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ دونوں میرے پاس میں ہی سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے چین کی سانس لی، لیکن میری آواز سن کر میرے ہسبینڈ بھی اٹھ بیٹھے۔ میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ میں نے اسی وقت انہیں سارا خواب بتایا اور تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لاہور پڑھو اور سو جاؤ۔ اس وقت تو میں لیٹ گئی، لیکن میں اندر ہی اندر بہت ڈر گئی تھی۔ اس لیے صبح کو جب بیٹے کو اسکول بھیجنے کا ٹائم ہوا تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ آپ جائیں اور اسے اسکول چھوڑ کر آئیں، نہیں تو میرا دل مزید پریشان رہے گا۔ میرے ہسبینڈ نے فوراً میری یہ بات مان لی اور وہ اپنی بائک اٹھا کر جانے لگے۔ جب وہ اسکول پہنچنے والے تھے اچانک نہ جانے کہاں سے بہت ہی تیز اسپیڈ میں ایک کار آئی اور ان کی بائک سے ٹکرا گئی۔ یہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ میرا بیٹا جھٹکا کھا کر بہت ہی دور جا کر گرا اور اس کے بہت ہی گہری چوٹیں آئیں۔ اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھ کر میں رونے لگی اور اپنے ہسبینڈ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے آپ سے کہا تھا اس عورت کے بارے میں۔ میرے ہسبینڈ بھی حیران تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ روڈ کراس کر رہے تھے تب ان کی بائک بہت ہی سلو تھی اور پورا روڈ خالی تھا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ اچانک وہ کار آئی کہاں سے۔ خیر میں نے اس وقت تو اپنے ہسبینڈ سے زیادہ کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ خاتون وہاں موجود تھیں۔
لیکن بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ انہیں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے روانہ کر دیں، میں اب انہیں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ہسبینڈ میری یہ باتیں سن کر ابھی بھی ہنس رہے تھے، جبکہ میرا بیٹا اتنا زیادہ چوٹل تھا۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں ذرا بھی احساس ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کتنا زیادہ چوٹل ہے۔ اس رات مجھے اپنے گھر میں ساری رات کسی کے ہونے کا احساس ہوتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روم کے آس پاس کوئی ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس وقت بہت جگانا چاہا، لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھے، انہوں نے سنا ہی نہیں اور وہ سوتے رہے، اور میں دہشت میں ساری رات جاگتی رہی، اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھ صبح بہت ہی دیر سے کھلی۔ میں جلدی اٹھ کر باہر آئی، کیونکہ اس دن مجھے اٹھنے میں بہت ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ میرے ہسبینڈ اس وقت کچن میں چائے بنا رہے تھے، اور وہ خاتون بھی وہیں کچن میں ان کے ساتھ موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر میرے ہسبینڈ اچانک میرے اوپر بہت زور سے چلانے لگے کہ یہ بھی کوئی وقت ہوتا ہے اٹھنے کا؟ آپی، جس انسان نے مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات نہیں کی تھی، آج وہ کسی اور کے سامنے مجھ پر اس طرح چلا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت میں کسی سے کیا کہتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے اس وقت تو ضبط کر لیا، لیکن میں یہ نوٹس کر رہی تھی کہ جب سے وہ خاتون ہمارے گھر میں آئی ہیں، میرے میاں کا رویہ مجھے لے کر بالکل بدل گیا ہے۔ مجھے کیا، وہ اپنے بچوں کی طرف بھی ایک نظر نہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی طبیعت ایکسیڈنٹ کے بعد سے بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اس کے گھاؤ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور میرا چھوٹا بیٹا بھی صبح سے رو رہا تھا۔ اسے بہت ہی شدید بخار تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ آپ اسے ڈاکٹر کے دکھا لائیں، کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ لیکن جب وہ نہیں آئے تو میں خود ہی اسے لے کر ڈاکٹر کے یہاں چلی گئی۔ وہاں سے آنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، اور اس لیے میں رات کا کھانا نہیں بنا پائی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بچوں کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، اس لیے آج رات کا کھانا آپ بازار سے لے آئیے گا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے ایک تیز تھپڑ میرے کھینچ مارا۔ ان کا وہ تھپڑ میری روح کو چیر گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے میاں پر عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ اس فرنگی خاتون کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں اپنے گھر پر اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا موبائل میرے ہسبینڈ نے ہی رکھ لیا تھا۔ کبھی ایک وقت تھا کہ جب میرے ہسبینڈ شام کو گھر آتے تھے، تب میرے بچے اور میں ہم لوگ بہت خوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج تو مجھے ان سے اتنا ڈر لگنے لگا تھا کہ میں ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی تھی۔ میرے بچے بھی ان کے سامنے سہمے رہتے تھے۔ جب میری کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو میں بڑی اماں کے پاس گئی۔ بڑی اماں ہمارے محلے میں سب سے بڑی تھی اور بہت ہی نیک تھی، وہ سب کی مدد کیا کرتی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر رونے لگی اور روتے روتے سارا ماجرا بتایا، تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس خاتون کی کوئی تصویر لے کر میرے پاس آنا۔ اب میں ان کی تصویر کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو اس عورت کی کوئی تصویر ہی نہیں تھی۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو باتیں تم بتا رہی ہو کہ تمہارے فریج میں سڑا ہوا گوشت نکلا، ان تمام باتوں سے وہ عورت جیتی جاگتی نربھکشی لگ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ انسان شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے آدم گوشت کھانے لگتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی شیطانی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتے ہیں، کسی کو بھی مار سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس شیطان کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بار میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور مجھے بتائیں کہ وہ عورت کون ہے۔ بڑی اماں جب میرے ساتھ میرے گھر آئیں تو وہ خاتون اور میرے ہسبینڈ گارڈن ایریا میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بڑی اماں گھر کے دروازے میں قدم رکھتے ہی اچانک گر پڑی اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر چلانے لگی کہ انہیں ہوا کیا۔ اس کے بعد بڑی اماں کو ہوش ہی نہیں آیا اور ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کی قصوروار میں ہی تھی، نہ ہی میں انہیں گھر پر لے کر آتی اور نہ ہی ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا۔ اب میں یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے گھر کو ختم کرنے آئی ہے۔ اس دن میں اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کس سے مدد مانگوں،
اور تبھی اچانک میرے ہسبینڈ اور وہ خاتون اندر گھر میں ہنستے ہوئے داخل ہوئے۔ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نکاح نامہ تھا۔ انہوں نے مجھے وہ نکاح نامہ دکھاتے ہوئے کہا کہ اب سے یہ ہمیشہ کے لیے یہاں میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں نے بہت ہمت کر کے دبے لفظوں میں اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ تو پہلے سے ہی میرڈ تھی۔ میں اس وقت غصے اور ڈر کے عالم میں پوری کانپ رہی تھی۔ اس رات اچانک میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا بیٹا جو ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا تھا، اچانک اس کی موت ہو گئی۔ میں اپنے ہسبینڈ سے چلاتی رہی کہ اسے ڈاکٹر کے لے چلیے، لیکن میرے ہسبینڈ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میرے بیٹے کے ساتھ اس دن میرا سب کچھ ختم ہو گیا، اور میں نے اسی دن ارادہ کیا کہ اب میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے رات کو دبے پاؤں اس گھر سے نکلنے کی پوری تیاری کر لی تھی، اور میں دبے پاؤں اپنے بیٹے کو لے کر چپکے سے باہر آئی۔ باہر آ کر میں کیا دیکھتی ہوں، ایک عجیب سا منظر ہے۔ کالے لباس میں بیٹھی وہ خاتون کسی جانور کا کچا گوشت کھا رہی تھی، اور ساتھ میں میرے ہسبینڈ کو بھی کھلا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ اس وقت ہچکچا رہے تھے، لیکن وہ تو پوری نربھکشی لگ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر میں ڈر کے مارے اپنے روم میں آ گئی اور روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ بڑی اماں کی باتیں بالکل صحیح تھی۔ یہ عورت ایک نربھکشن ہے، یہ کسی بھی وقت ہم ماں بیٹے پر وار کر سکتی ہے۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھی اور خاموشی سے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ رات میں نے انہیں دیکھ لیا تھا یا میں ان کی حقیقت جانتی ہوں۔ تبھی میرے شوہر میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہوا۔ تبھی وہ عورت پیچھے سے آئی اور اس نے میرے ہسبینڈ کا نام پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے ہسبینڈ نے ایک تھپڑ کھینچ کر مجھے مارا۔ میں نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے ہسبینڈ اس کے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کتنے کمزور ہو گئے ہیں اور وہ کیسے لگ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے دنوں سے انہوں نے اپنا لباس بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ غلط میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہو رہا تھا، جن کو اس نے پوری طرح سے اپنے وش میں کر لیا تھا۔ میرے ہسبینڈ بہت ہی بیمار لگ رہے تھے۔ اب میری سمجھ میں سب کچھ آ چکا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس گھر سے باہر نکلوں اور کسی کی مدد لوں، کیونکہ میں تو اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دی گئی تھی۔ کئی دن ایسے ہی اسی طرح گزرے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بات کروں، لیکن وہ بھی کئی دن سے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے ان کی بہت ہی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ اور پھر اس دن وہ مجھے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ اگلے دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بہت وقت کے بعد میں نے اپنے دروازے پر کسی کی آہٹ سنی تھی۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا، دیکھا تو میری امی دروازے پر کھڑی تھی۔ میں ان کے گلے لگ گئی۔ امی اندر آ گئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن امی مجھے دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ انہیں میرے گھر کے بارے میں یہ کیسے پتا چلا۔ میں اس وقت بہت ہی کنفیوز تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر امی نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کی تو کئی دن پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے۔ یہ خبر انہوں نے اخبار میں پڑھی تھی اور اسی لیے وہ دوڑ کر میرے پاس آئی ہیں، کیونکہ مجھ سے فون پر ان کا کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، توبہ کیجیے، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں اور ہٹے کٹے ہیں۔ امی سمجھ رہی تھی کہ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی ہوں، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ اور پھر جب میری امی کو میری باتوں کا یقین نہیں آیا تو میں انہیں اس کمرے میں لے کر گئی جہاں میرے ہسبینڈ اس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ابھی بھی سو رہے تھے۔ میں نے امی کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھیے اب آپ کو تسلی ہوئی؟ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ امی کو تو وہاں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، نہ وہ خاتون اور نہ ہی میرے شوہر۔ مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی امی یا کسی اور کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
اگلے دن پولیس سے رابطہ کر کے میرے گھر والوں نے میرے ہسبینڈ کی ڈیڈ باڈی لی جو لاوارث لاشوں میں پڑی تھی۔ تب مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان کو تو میں ہر روز دیکھا کرتی تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو پھر وہ کیا تھا؟ میں نے اپنے گھر میں وہ ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح میرا ہنستا کھیلتا گھر کسی کی نظر چڑھ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں کی فضائیں بھی کبھی میرے بچے سے ٹکرائیں۔ سب کچھ تو میں اپنا کھو چکی تھی، بس جو کچھ بھی تھا بس ایک میرا بیٹا ہی تھا میرے جینے کی وجہ۔ میں کبھی وہاں نہیں پلٹی، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں اس گھر کے آس پاس آج بھی میرے ہسبینڈ کسی خاتون کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔